अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी एक सफ़र। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात और वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, और इन्हीं असरात की पेश नज़र इंसान की ज़िंदगी में कुछ नुमाया तब्दीलियाँ वाज़ेह होती हैं। आज हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, सादिया सिराज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। सादिया सिराज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। सना, शुक्रिया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों जो तबादला ख्याल करते हैं काफ़ी अच्छे नताइज उससे हासिल हो रहे हैं। जी, और मुझे खुशी है ये कि एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया, आप लोगों ने मुझे मेरे ख्यालात जानने के लिए और मुझे जी। बोलने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ। सादिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि जब हम वालिदैन बनते हैं तो जो हमारे एहसासात हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो क्यों बदल जाती हैं? सना, सबसे पहले तो एक औरत या और मर्द की जब वो बाप बनता है या वो माँ बनती है, जी, तो फौरी तौर पर सबसे पहले अपने माँ बाप याद आते हैं जी, कि हम जब उनकी गोद में आए थे तो उन्होंने कैसा फील किया होगा। ये कुदरती है, क्योंकि जब मैं खुद माँ बनी थी, पहला बेटा मेरा नजीबुल्लाह खान जब पैदा हुए, तो मैं मतलब पैदाइश के फौरन बाद मैंने रोना शुरू कर दिया था। मतलब मुझे अपनी अम्मी याद आ रही थी, उनकी तकलीफ, बिल्कुल। उनका दुख वो कि एक उन्होंने। खुशी भी होती है और खुशी मतलब तो एक आपकी अलग थी चेंज कि होती है। बच्चा पैदा होने की, जो है माँ बनने की खुशी होती है, वो बिल्कुल बिल्कुल। अलग थी, मगर अम्मी मुझे बहुत याद आई। जी, मैंने बहुत शिद्दत के साथ रोना शुरू कर दिया था कि मुझे लगता था कि मैं कितनी माफ़ियाँ उनसे मांगूं, कितनी अपनी बस गिरा दूं उनको जी, अपने उनके सामने कि अम्मी ने भी इतनी अजियतें उठाई होंगी। तो बिल्कुल। एहसास चेंज हो जाते हैं माँ के बनते ही, और लड़की सही। के और बाप के बनते ही लड़कों के भी चेंज हो जाते हैं। और हम उसी माँ बाप के सामने कैसे रूबरू खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल खड़े भी हो जाते हैं और अपने आप को बेहतर फील कर रहे होते हैं जी, ज़्यादा, क्योंकि अब वालदैन चाहे बेचारे गरीब हों अमीर हो, कितने ही सेहत ख़राब हो, मगर हर वालदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे बेहतर तालीम पा ले, उनसे बेहतर जॉब कर ले, बिल्कुल। उनसे बेहतर उनके माशी हालात हों। जी, तो जब वो ये कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कि ये कि होता है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहेंगे नहीं होता। इसमें होता है कि वह बच्चे फिर अपने आप को उनसे थोड़ा आला समझने लगते हैं ज़हनी तौर पर, ख़ास तौर से कि वो ज़्यादा ज़हीन है, वो ज़्यादा अक्लमंद हैं। ये बहुत है बच्चों के अंदर, ये सबसे पहली फीलिंग जो आती है कि हम ज़्यादा, हाँ नसीब वाले बच्चे होते हैं, मैं समझती हूँ जन्नती होते हैं जो ये फीलिंग ना उनके अंदर आती हो, मगर अमूमी तौर पर देखा गया है कि औलाद अपने आप को ज़्यादा काबिल समझने लगती है। तो मतलब ये फीलिंग्स कैसे आती है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या प्रैक्टिकली उन्होंने लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं होता तो उनके जज्बात एहसासात चेंज हो जाते हैं? नहीं, इसलिए होते हैं कि वो अपने आप को उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना कि वो अपने से बेहतर तालीम दिलाते हैं, अपने से बेहतर आसाइशें देते हैं। जी, जितनी बेहतर आसाइशें उनको देने के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होने लगती है। और जब अपनी जमा पूंजी जो कि रोज़मर्रा मेहनत कर रहे होते हैं, वो सब किस पे लगा रहे होते हैं? अपनी आने वाली नस्ल पे, अपनी औलाद पे लगा रहे होते हैं। वो एक तरह से उनको बैंक बना के उसमें डाल रहे होते हैं मुस्तकिल। तो बैंक का अकाउंट तो बढ़ जाता है, मगर वो खाली हो जाते हैं। बिल्कुल। वालिदैन खाली होते हैं, सेहत के लिहाज से भी, माशी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाज़ औलादें अपने आप को फिर इस तरह से देखती हैं कि हम ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, हम ज़्यादा सेहतमंद हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अक्लमंद। अमूमन मैंने देखा है अक्लमंदी में अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की कैफियत ऐसी रखते हैं बात करते हुए कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको तो पता नहीं, जी, आप तो जाहिल हैं, ये बातें आपको कैसे पता चली, और आपको तो ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, मतलब, और अमूमन आपको क्या होता पता है कि भी बाहर की दुनिया में क्या बाहर हो की रहा है? दुनिया में क्या जी, हो रहा है। बहुत से वालिदैन अब ऐसे हैं, अभी के दौर में भी ऐसे हैं सना के, जिनको नेट यूज़ करना भी नहीं आता, सही। बजाय इसके कि वो अपने वालिदैन को, अक्सर मैंने बच्चों को भी देखा है माशाल्लाह से कि वो वालिदैन को सिखाते हैं, साथ लेके चल रहे होते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ के जो बिल्कुल पसे पुश डाल दिया कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको तो ये भी नहीं जी, पता, आपको तो वो भी नहीं पता, आप तो ज़माने के साथ चल नहीं सकते। ये एहसास दिलाना, जो चंद जुमले भी अगर बोल दें ना, तो वो माँ बाप को मतलब मार देता है बिल्कुल। कहने को हम कहेंगे कि फील बहुत ज़्यादा कर गए, मगर ये कि जब जो अपनी जो सब कुछ लुटा के
بیٹھا ہو نا اپنی دنیا. مطلب جو احساس کمتری ان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں, وہ پہنچنے نہیں دیتے, زیادہ ان کو کانفیڈنس دے دیتے ہیں, ان کو زیادہ تعلیم دے دیتے ہیں, ان کو زیادہ معاشی طور پر اتنے مضبوط کر دیتے ہیں. بالکل. اور بچوں سے میری گزارش ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں جو اکثر بچے ایسے ہیں کہ نہ کیا کرے اس طرح سے. اللہ کے ساتھ بڑی سخت پکڑ ہے ایسے بچوں کی بھی, کیونکہ ان کے بچے پھر ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ. مکافات عمل ہے, یہ کبھی بھی نہیں ٹل نہیں سکتا. اچھا, لوگ اس بات کو جانتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ڈر نکل چکا ہے, مکافات خدا عمل, کا خوف نہیں ہے, خدا کا خوف نکل چکا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا یہی ہے جس دنیا میں ہم زندہ ہیں, اور ہم ان کو اپنی مضبوطی پہ بہت زوم ہوتا ہے, بہت زیادہ, بہت اعتماد ہے کہ ہم جو مضبوط ہیں وہ ہم ہی ہیں, اور ہمارا جو آج ہے ہمارا کل بھی وہی ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کل بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. جی, بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس جو ہیں وہ بیلنس نہیں کر پاتے بچوں کے ساتھ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں بیلنس کر پاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات بھی یہی تو ہے نا کہ ہم لوگ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہوتے, اپنے نفسانی خواہشات کے زیادہ غلام ہو جاتے ہیں. جو اولاد ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے ہم اس کی طرف زیادہ لڑک جاتے ہیں. جی. اسی طرح سے بچے تو خیر میں ان کی تعریف نہیں کر سکتی بہرحال, جی, کہ بہت خیال کرتے ہیں, نہیں, وہ چیز چند گھرانوں میں دیکھی جائے گی صرف, مگر اکثریت ایسی ہے کہ وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں, یا وہ اپنے مستقبل کے شوق میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں, سیلفش ہو گئے, سیلفش ہو جاتے ہیں, بہت سیلفش, کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے, ان سے بھی کبھی کچھ باتیں کی جائیں, ان سے بھی کچھ پوچھا جائے. نہیں, اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہے شاید. جی. اور میرے خیال میں جب سوچتے جب ان پر یہ وقت آتا ہے, جی, جب سوچتے ہیں, ورنہ وہ نہیں سوچتے اس بات کو. جی بالکل. سعدی صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو بچے ہیں وہ اندرونی بے چینی کا شکار ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب بڑے تو دور, بچوں میں اب یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ صحیح راستے کا انتخاب نہ کرنا. جب ہم غلط راستے پہ چل رہے ہوں نا, اور ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو, تو ہم چلتے تو رہتے ہیں, مگر ہمیں سنا بے چینی رہتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا یا کیسے ہوگا. تو سب سے پہلا جو ہے نا راستہ ہی ہے, اگر ہمارا شروع سے صحیح ہو, ہمیں بتا دیا جائے بچپن سے ہی, تو بچے بے چینی کا شکار کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ پھر خود ساختہ اپنے راستے بناتے چلے جاتے ہیں. جس طرح سے مطلب ایک پانی بہتا ہے, اگر اس کو ایک ندی, ایک سمندر, ایک بہاؤ کا راستہ مل جائے گا تو وہ اسی راستے پہ چلے گا, مگر زمین پہ پڑا ہوا پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے, بالکل دوسروں کو نقصان کا بھی سبب بنتا ہے. تو بے چینی اسی صورت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کو صحیح راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح. تو یہاں پر بھی میں کہوں گی دین سے دوری ہی اس کا سبب ہے. جب اللہ پاک نے ایک راستہ ہم لوگوں کے لیے منتخب کر دیا, بتا دیا, طے کر دیا, مگر ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم راستے کے لیے قرآن پاک سے رجوع کریں. دین سب سے پہلے تو ہم دین کی تعلیم اگر حاصل کر لیتے ہیں نا, تو یہ بے چینی ہمارے اندر کبھی بھی نہ ہو. مطلب میں دیکھتی ہوں 11-12 سال کی ایج ہے یا 14 سال کی ایج میں بچے بی پی ہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل بیماریوں کا شکار ہیں. کیوں ہیں؟ حالانکہ بی پی ہائی اس ایج میں نہیں ہوتا ہے. بیماریوں کا شکار اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے اندر سے نا. جب مطمئن انسان کوئی بھی کام کرے گا نا, تو اس کا ہر کام غیر مطمئن ہوگا, اس کا انداز, گھبراہٹ, اختلاج, بالکل بیماریاں چھوٹی چھوٹی عمر میں, غلط صحبتیں مل جاتی ہیں, میڈیا سے اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ گیمز میں اتنے دل لگا لیتے ہیں کہ ان کو بس سکون کی جو ہے نا انہوں نے بنا لیے ہیں, اپنے خانے بنا لیے ہیں کہ یہاں ان کو سکون ملتا ہے, جہاں پر سکون نہیں ہوتا سوائے پریشانی کے, سوائے اندرونی جو اختلاج ہوتا ہے یا پھر بے چینی جسے آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ بے چینی مستقل بڑھتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کی ایج کے ساتھ ساتھ. ان کی فزیکل ایکٹیویٹی صرف موبائل ہی رہ گئی ہے. ہاں, گیمز ہیں, موبائلز ہیں, یہ غلط صحبت ہے زیادہ تر. جی. اور مطلب ایکٹیویٹی ہی جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر لائف کو نہیں لینا چاہیے کہ کچھ وقت اچھا گزار لو بس. مطلب ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, ایک کچھ وقت اچھا اپنا گزار ایک لو. روٹین بنائیں, جیسے لوگ صبح اٹھتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے, جی جی جی, چست و توانا رہتے تھے, لیکن یہ چیز نہیں ہے. آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں. انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا. جی.
انہیں سمجھانے کے لیے ظاہر بات یہاں پر بھی میں کہوں گی کہ والدین کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ، اور اگر والدین اس چیز سے نا واقف ہیں تو پھر تو کوئی بھی کسی کو گائیڈ بچوں کو نہیں کر سکتا. والدین سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین دوست نہیں ہوتا. جی یہ تو نہیں کہ والدین نہیں دیکھ رہے تو آپ کے چچا دیکھیں گے، پھپھی دیکھیں گے، تایا دیکھیں گے، نانی دادا، ایسا نہیں ہوتا. نصیب والے ہوتے ہیں جن کو یہ رشتے کہیں مل جاتے ہیں جو بچوں کو صحیح راستے پہ لے آتے ہیں، پوری توجہ دے کے ان کو بتا کے. اور سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، ان کی تعلیم ہی وہیں سے شروع کرنی چاہیے، بجائے کہ دین کی تعلیم سے شروع کریں. ہمارے یہاں انگریزی کی تعلیم ہے، بڑے بڑے قرآن پیچھے اسکولوں میں. چلے جاتے ہیں، آپ ہاں، انگلش بولنی آنی چاہیے بس آپ یہ کو. آنی چاہیے، پورا فوکس اس میں والدین کا ہوتا ہے. تو وہی بچے جو ہے آگے انتشار کا سبب معاشرے میں بھی بنتے ہیں اور معاشرے میں انتشار بھی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. جی ساجد صاحبہ، آج کل جو بچے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بہت ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہاں، ڈپریشن کا شکار بھی اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو آج کل بغیر مانگے بھی ساری سہولتیں مل جاتی ہیں. جب تک ثنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک طلب ہوتی ہے نا بھوک کے بعد، جو جی کھانا ملتا ہے اس کی لذت، اور اس کے بعد جو اطمینان قلب ہوتا ہے پیٹ میں، دماغ میں، دل میں، فطرت انسانی ہے صحیح، نا کہ اس کو جب ایک طلب کے بعد کوئی چیز ملتی ہے نا تو وہ پھر بڑا سکون رکھتی ہے انسان کے اندر، صحیح، خوشی محسوس کرتی ہے، بالکل. فوراً الحمدللہ کہنے کا دل چاہتا ہے. یہ فطرتی بات ہے. مگر بغیر بھوک کے جب آپ کھانا کھا لیتے ہو تو آپ کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دل گھبرانے لگتا ہے، جی دل صحیح. گھبراتا ہے، طبیعت الجھنے لگتی ہے. اور اب عموماً میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ بغیر طلب کے والدین جو ہے نا وہ بچوں کی خواہشات پوری کرنے لگے ہیں. جی، یا تو یہ کہیں گے کہ مصروفیت ہے یا بچوں سے جان چھڑانے لگتے ہیں. یہی سبب ہے کہ اتنی تیز تیز ان کو جو پرووائڈ کر دیتے ہیں ہر چیز بغیر مانگے بھی. تو بغیر مانگے میں سمجھتی ہوں جب ان کو احساس دلاؤ کہ یہ چیز تمہارے لیے ضروری ہے یا ان کو احساس ہو کہ یہ ضروری ہے، دین آپ اس کے بعد ڈسکس کرو، اس کے بعد ان کو مہیا صحیح، کرو. ان کی ہر فرمائش کو پورا نہ کریں. نہ، بالکل بھی کبھی بھی نہیں. اس سے جی بچے ڈپریشن میں ایک وقت آتا ہے جی کہ ان کو جب سب کچھ مل جی، جاتا ہے تو پھر اور انسان جب وہ ایسے، چیز چھن جاتی ہے تو پھر وہ ڈپریشن کی طرف چلے ہاں، جاتے ہیں. چھننے میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چھن جی، جائے. کیونکہ دیکھیں پھر حالات میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں، بالکل بچوں کو یہ چیز سمجھانی چاہیے. بالکل، کیونکہ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ والدین جو ہے وہ مشین ہے کسی چیز کی کہ بس یوں آپ نے طلب کیا اور ضرورت ہے تو فوراً مل جائے. ان کو ضرور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے جی کہ ایک مشکلوں کے بعد ایک چیز ملتی ہے تاکہ اس کی قدر بھی کریں. ہر چیز کی بھی قدر اسی وقت ہوتی ہے جس طرح بغیر بھوک کے کھانا مل جائے تو اس کا جو حال ہوتا ہے، صحیح. پیٹ کا ہوتا ہے، دماغ کا ہوتا ہے انسان کا، تو وہ ڈپریشن میں پھر جاتا ہے اور بعد میں وہ پچھتاتا بھی ہے کہ میں کاش ایسا نہ کرتا. جیسے غریب ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے حالات کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی سمجھانا چاہیے کہ ہمارے کیسے حالات ہیں، ہمیں کیسے موو کرنا ہے سوسائٹی میں. اور ڈپریشن والی جو بات آپ نے کی تو وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ احساس محرومی شدید ہو جاتی ہے. بعض دفعہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اگر ان کو سب پرووائڈ کر دیے تو وہی لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جی جو شدید محرومی کا شکار ہیں، جو کبھی بھی اپنے آپ کو جو چاہتے ہیں کہ خواب جو دیکھیں وہ پورے ہو جائیں تو وہ کبھی پورے نہیں ہوتے، اس تک پہنچ نہیں پاتے، تو اس سے بھی. اور پھر سب سے بڑی وجہ وہی والدین کا وقت نہ دینا بھی ہوتا ہے. جی، کہ میرا والدین اگلا اگر سوال بھی یہی ہے آپ سے کہ بچوں میں احساس کمتری کیسے پیدا ہوتی ہے، احساس اس کی کمتری، مین وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو بچے کو اگر آپ نا والدین جب دوسروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، سب سے بڑی وجہ تو یہاں سے جی شروع ہوتی ہے. صحیح بات ہے. دوسروں کے سامنے اگر ایک آپ، بچہ بھی ڈانٹ فیل کرتا ہے. بالکل اس کی عزت نفس ہوتی ہے، ہماری ہی بالکل طرح ہوتی ہے. بالکل بالکل. بچوں کی میں سمجھتی ہوں زیادہ ہوتی ہے جی کیونکہ وہ اظہار نہیں کر پاتا، وہ اپنا حق بھی نہیں سمجھتا اتنی سی عمر میں بالکل کہ وہ ماں باپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ جملے بھی نہیں بول سکتا، بالکل. بالکل اپنا اظہار نہیں کر پاتا. بچوں کو اگر بچپن میں دوسروں کے سامنے ڈانٹا جائے یا مارا جائے یا غلط جملے ان کو بار بار بولے جائے یا دوسروں سے مقابلہ کیا جائے کہ دیکھو تم تو ایسے ہو، نالائق ہو، اور وہ اتنا زیادہ ذہین بچہ ہے یا اتنی زیادہ خوبصورت بچی ہے، کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کبھی نہیں کرنا چاہیے. جس سے بچے جو ہے نا بچپن سے ہی احساس کمتری کی طرف وہی رہ جاتے ہیں. وہ اپنے بچے کی خوبی کو تلاش کرے اور اس کو یہ بالکل، بات ریئلائز جب بھی کروائیں کہ بات تم میں یہ کرنا ہو خوبی تو ہے. ہمیشہ والدین کوشش کریں کہ ان کو تنہائی میں بلا کے بہت پیار سے سمجھائیں. ڈانٹے بھی، اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو ڈانٹے بھی، مگر اکیلے میں، دوسروں کے سامنے کبھی بھی نہیں. حتیٰ کہ میں کہتی ہوں کہ دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے بھی نہیں. میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی، بچے بھی پوچھتے ہیں کہ ماما آپ نے ان کو تو کبھی نہیں مارا. میں نے کہا بیٹا آپ کو نہیں پتا، اکیلے میں نے بڑی بڑی ماریں لگائی ہیں بچپن میں، مگر بالکل میں نے کمرہ بند کر کے ایسا نہیں کیا. تو تعجب کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایسا کیا تھا. تو میں بتاتی ہوں کہ ہاں بہت وقت ایسا آیا کہ
مجھے لگا کہ اب ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی شدید ضرورت ہے، تو ماں میں کے نے کمرہ مار بند میں بھی کیا۔ کہتے ہیں اس کا پیار چھپا ہے. بالکل، مگر کمرہ بند کر کے. ساجد سر ایسا ہے اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ساجد سرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے کے زمانے میں جو والدین تھے وہ ان میں ہم آہنگی بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے. لیکن آج کے موجودہ حالات میں جو ہے وہ پیرنٹس نہیں وقت دے پاتے، نہ بچے دے پاتے ہیں. تو اب آنے والے دور میں یہ چیز کتنی اثر انداز ہوئی ہے؟ سنا ساری صورتحال جو ہے وہ ہم کو مطلب اتنا سر سے پانی گزر چکا، اب سمجھ میں آیا ہے کہ یہ مقابلے کی دوڑ کی وجہ سے بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، والدین بھیجتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنے نمبر لیے تھے، تم نے کیوں نہیں لیے، تم نے اس سے زیادہ بہتر نمبر لینے ہیں. تو وہ اپنے بچے کو اس وقت مقابلے کی دوڑ میں جھونک چکے ہوتے ہیں. مطلب وہ ٹائم اپریشیٹ کرنے کا ہوتا ہے، بجائے اس کے آپ اپریشیٹ کریں. اپریشیٹ کے علاوہ اس کو یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں آگے جانا ہے، وہ یہ نہ بتاؤ کہ تمہیں اس سے آگے جانا ہے. سب سے غلط جو ہے جملہ ہے. جی یہاں بھی وہی کہوں گی کہ لفظ چینج کریں، سوچے بدل جائیں گے، الفاظ بدلیں. کہ ہم کہتے ہی غلط ہیں اور دوسروں کے نمبر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اتنی پوزیشن لی، آپ ابھی تک وہیں ہو. بالکل. تو ماحول اسکول میں لگتا ہے آپ وہیں پہ اپنے بچے کی ایبلٹی کو زیرو کر دیتے ہیں، زیرو کر دیتے، اس کو مقابلے کے دور میں ڈال چکے ہوتے ہیں. اتنا افراتفری. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس قدر اس وقت والدین بھی اور بچے بھی اس میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں اسٹینڈرڈ کے چکر میں کہ ہمیں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں آگے بڑھانا، دوسروں سے بڑھانا ہے ہر قیمت میں. تو دوسرے ان کے ذہن میں بہت حاوی ہیں. بالکل. تو نتائج تو بہت غلط، مطلب جو ہماری نسلیں ہیں، ہمارے بچوں کی جو بچے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان کو ابھی سے کنٹرول کیا جائے اس بات میں کہ ان کو وقت، اچھا والا وقت دیں، ان کو قریب کریں اپنے آپ سے بہت زیادہ. بس یہی والی بات ہے نا کہ ان کو مقابلے کے دور میں نہ ڈالو ابھی سے، نہ بچوں کو، چھوٹے بچے کو نہ جھونکو. مطلب یہ کہ غیر بچے کو ارادی طور محنت پر ان کو بالکل ڈال دیا ہے. ان کو یہ بتاؤ کہ تم کو آگے بڑھنا ہے، تم کو ایک راستہ بتا دو، منزل، کہ یہ منزل یہاں تک تمہیں پہنچ کے دکھانا ہے. یہ نہ بتاؤ کہ تمہیں اس سے آگے آنا ہے. مطلب محنت کرنا سکھائیں لیکن ان کا بھرپور ساتھ دیں، ساتھ ان دیں، کے ساتھ ان آپ کو کھڑے مقابلہ رہیں. نہ ان کو کرائیں. کیونکہ وہ جب اسکول سے نکلتا ہے تو کالج میں مقابلہ کرتا ہے، پھر یونیورسٹی میں مقابلہ کرتا ہے، پھر جب اس کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے اور یہ چیز نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی تو ہے، اپنی شخصیت دب جاتی ہے. اس کی شخصیت اپنی برائے نام رہ جاتی ہے اگر مقابلے، اور وہ پھر اپنی بہت ساری صلاحیتیں کھو چکا ہوتا ہے جب تک انسان، کیونکہ وہ اس کے اندر جنون بھر جاتا ہے. اب دیکھیں نا کتنی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو بچے حاصل نہیں کر سکے اور دوسرے نے وہ حاصل کر لی ہوتی ہے. تو اس میں سبھی ہیں، مرد و زن سب شامل ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے غلط طریقے بھی اپنا لیتے ہیں، جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. تعلیم کو شارٹ کٹ سے اپنا ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. نقلی ڈگریاں کیوں حاصل کی جا رہی ہیں، جلدی اور اچھا پانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے. تو نتائج تو سنا بہت ہی غلط سمت جا رہے ہیں. ہم سب کچھ یہ سمجھ رہے ہیں، بس اس پر عمل کرنے کی دیر ہے کہ ہم رک جائیں. ہمیں یہ اب رک جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے پیرنٹس کو جو آج کے موجودہ حالات ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے کہ جس سے ان کے اندر نیگیٹیوٹی ڈیولپ نہ ہو؟ مثبت باتیں، جی، اچھے جملے بولنا. سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ غلط جملے جو ہے نا بچوں کی شخصیت توڑ دیتا ہے. جی، ایک تو غلط نام سے بھی یاد کرتے ہیں غلط بچوں نام کو، سے بچوں کو بلانا، غلط جملے بولنا، غلط اور اس کا بہت انداز زیادہ میں آپ کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. بچے تو ویسے ہی، پھر بچے ماں باپ کو بھی ویسے ہی لیتے ہیں نا. جی، بچے اسی انداز میں سمجھتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے ہماری بہت عزت کریں، تو وہ کیسے کریں گے اگر آپ نے ان کو بڑے غلط طریقے سے، ان کو پوری زندگی ان کو غلط انداز میں، غلط گندے الفاظ میں پکارا ہو، گندے الفاظ میں ان کو ڈانٹا ہو، ان کو ڈیگریڈ کیا ہو، قدم قدم پر ان کو جو ہے نا مقابلہ کروایا ہو کہ تم تو ایسے رہ گئے، فلاں کا بچہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس میں کہنے والے ہمارے اپنے آپ کا قصور ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ آگے بڑھ سکتا. اس کو قدم قدم، مطلب بڑھانے کی خواہش تو تھی آپ کے اندر کہ آپ بڑھا لیں، مگر آپ کو بولنے کا
ہنر نہیں تھا آپ کے پاس نا، بولنے کا ہنر بھی نعمت خدا بندی ہے میں کہتی ہوں، جن والدین کے پاس ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو نکالنا جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کا، ہمارے بڑوں کا کام ہے. جی اس کی بھی تربیت بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بننے سے پہلے ان کو تربیت دی جائے، ضرور بتایا جائے. دینی جو تعلیم ہے کہ اپنی اولاد کو لے کے کس مقصد کے تحت آگے چلنا ہے، تو وہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اولاد کے بچوں کی تو بعد میں، پہلے والدین کی تربیت جو ہے نا، اور میرے خیال سے ماں کی زیادہ آتی ہے تربیت جو ہے. بالکل، کیونکہ دن کا زیادہ حصہ، وقت کا زیادہ حصہ ماں اور بچے کا ساتھ ہے نا. ماں اور بچے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. سب سے پہلے اپنی زبان کا جو ہے نا استعمال ماں کو بہت خوبصورت کرنا چاہیے، بہت اچھے انداز میں کرنا چاہیے. اپنا مطلب غصہ نا بچوں پہ نہیں نکالنا چاہیے. جی بالکل، یہ ایک بات ہوتی ہے کہ بہت غلط ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی دکھ پہنچا، کہیں سے کوئی شوق لگا، کہیں سے کام نہیں صحیح ہو رہا، یا آپ کی جو ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہو پا رہی، جو بھی ہیں، تو آپ نے کہاں نکالا، ان کو اپنے استعمال کر لیا، چیخ کے، چلا کے، برے انداز میں گفتگو کر کے، ان کو جو بھی منہ میں آیا بول دیا. یہ بچوں کو بالکل توڑ پھوڑ کے اور تنہا کر دیتا ہے، بہت. اور یہ زیادہ تر گھروں کی کہانی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ بچے شکار ہوتے ہیں غصے کا. بچے پہ نکالا جاتا ہے. جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مائیں بچوں پہ غصہ کیوں نکالتی ہیں. ایسی مائیں تباہ کر دیتی ہیں، آپ یقین کریں، بچے کو ٹوٹلی جو ہے نا ڈیمیج کر دیتی ہیں، اس کا برین. جی وہ پورا ٹائم جو ہے، وہ جب بڑا ہو جائے، باپ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، ماں بن جائے، مگر وہ چیز اس کے دماغ سے نہیں نکلتی، کبھی بھی نہیں نکلتی. اور ہمارے تو معاشرہ ویسے بھی مارنے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. مارنے کی تو جی لیکن اکثر مائیں کرتی ہیں ایسا. ہاں مطلب بے دریغ پیٹ کے رکھ دیتی ہیں. تو اس سے بھی دریغ نہیں کرتی، مارنے سے بھی نہیں دریغ کرتی، وہ اپنا حق سمجھتی ہیں. اور یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا جان. سب سے زیادہ تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں مارنا کب چاہیے، کن کن اوقات میں یہ حد سے بڑھ جائے بات، جی جہاں پر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب یہ تو ڈانٹ سے نہیں سمجھ رہا، پہلے سمجھانا چاہیے، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے. پھر مارنے کا مرحلہ تو بالکل اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت میں آ جاتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ اب وہ سامنے دیوار ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس وقت اجازت وہ بھی اس طرح سے ظلم نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت مطلب بچوں کو انجری ہو جائے، کچھ ایسی پرابلم ہو جائے، اتنا نہیں مارنا چاہیے. عام حالات میں اکثر مائیں جو ہے وہ اٹھا کے مطلب منہ میں تھپڑ، سب سے کہتے ہیں نا کسی کو کسی کا اعتماد ختم کرنا ہو تو اس کو منہ میں تھپڑ مار دو. جی یہاں پر میں ایک بات بولوں گی کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے بچے ہمارے ٹیوشن پڑھتے ہیں، تو پیرنٹس جو ہے وہ ٹیچر سے یہ بات بول رہے ہوتے ہیں کہ صحیح نہیں پڑھے تو پھر اس کے 2 ہاتھ لگائے گا. ہاں تو پیرنٹس اجازت دے رہے ہیں ٹیچر کو، یہ بات کتنی صحیح ہے؟ پہلے زمانے کی بات اگر میں کرتی ہوں تو اس وقت ایک محاورہ بولا جاتا تھا اولاد کو، جب بچوں کو جب اسکول میں ڈالا جاتا تھا، شاید آپ نے نہ سنا ہو، کہ کہتے تھے، کیا کہا جاتا تھا کہ گوشت تمہارا ہڈی ہماری. کہ جو ٹیچر کی جو مار ہوتی ہے، ٹیچر کی مار تو دیکھو نا، وہ ایک صرف تعلیم کے لیے ہی ہوتی ہے. ٹیچر کی مار کو میں نہیں غلط کہوں گی کبھی بھی، لیکن میرے خیال سے ٹیچر کو بھی نہیں مارنا چاہیے. نہیں تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے ٹیچر کو، کیونکہ ٹیچر گھریلو حالات الگ ہوتے ہیں، اسکول کا ماحول الگ ہوتا ہے. روحانی والدین کن کو کہا ہے؟ ٹیچر، استاد کو کہا ہے. استاد کا درجہ بہت بڑا ہے، والدین کے بعد سیکنڈ درجہ جو ہے وہ اولاد کو، استاد کو دیا گیا ہے. تو استاد کو تو اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہی تربیت، آدھا دن وہاں گزرتا ہے، آدھا دن اس کا اپنے گھر میں گزرتا ہے. تو صبح کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اسکول میں گزرتا ہے. تو اتنے چھوٹے بچوں کو تو نہیں کہہ رہے، چھوٹے بچوں کو، مگر جب بڑے ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ، ہاں استاد کو لگتا ہے کہ غلط صحبت ہو رہی ہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہا، تو تھوڑا بہت. مگر اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اسکول میں والدین چڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تم نے مارا کیسے. تو یہ غلط چیز ہے. یہاں بچوں کو شے مل جاتی ہے، یہاں بچوں کو شے مل جاتی ہے. یہ ہر طرح کے والدین ہیں ہمارے معاشرے میں، جہاں پر مائیں بے دریغ پیٹ کے رکھ دیتی ہیں بچوں کو، بچوں کو بالکل ناکارہ کر دیا، مطلب ان کی ذہنی حالت بالکل توڑ پھوڑ دی. مطلب اب ان کو مار کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، مار کا پھر اثر نہیں ہوتا ان کو، وہ پھر وہ بچے دوسروں کو مارنے لگتے ہیں. جی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہی بچے پھر دوسروں کو مارتے ہیں کیونکہ سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ. تو مگر اس استاد کے لیے میں کہوں گی کہ ان کو اجازت ہے تھوڑی بہت، ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیں، اللہ نہ کرے، مگر یہ کہ ان کو سختی سے رکھنا چاہیے. جتنا پیار سے پڑھاتے ہیں وہ اپنی یا میں کہوں گی کہ آپ کا اتنا روب ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے اشارے سے اتنا ڈر جائے کہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے.
یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اگر اتنا روب ہو اور وہ اس روب سے ہی وہ کام چلا لیں، مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ تھوڑا بہت اگر سختی استاد کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سعدی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کے سامنے میاں بیوی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ثنا، ایک لونگ وائف یا ہسبینڈ، تاکہ بچوں کے اندر جو خواہش ہوتی ہے نا، جب وہ اپنے ایک عمر میں پہنچتے ہیں، شادی کی عمر میں پہنچتے ہیں، بالکل تو وہ کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ اپنی جی، ماں کو، پیرنٹس ہوتے ہیں اپنی، آئیڈیل اس بالکل کے، انہیں کو۔ بالکل تو میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ پیار محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے انداز و اطوار سے، کیئر کرنے سے، کہ بھئی کہتے ہیں نا کہ جب ماں سامنے نہ ہو تو باپ کو ماں کی تعریف کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح سے ماں کو بھی اپنے شوہر کی تعریف بار صحیح، بار کرنی چاہیے، کیونکہ آئیڈیل وہی بنا لیتے ہیں۔ تو اگر کچھ خامیاں ہیں تو اولاد کے سامنے اس خامی کو نہ لائیں، بار بار نہ بتائیں۔ اپنے بچوں کو تباہ کرنا ہے تو دل کھول کے ایک دوسرے کی برائیاں کریں، دل کھول کے ایک دوسرے کے سامنے لڑیں اگر تباہ کرنا ہے تو۔ اور اکثریت یہی کر رہی ہوتی ہے، وہ نہیں سوچی، وہ صرف اپنا غصہ نکالنا ہے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا ہے کہ میں صحیح تھا۔ تو اس صورت میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی اولاد کو اس نے تباہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، تو وہ کبھی بھی نہیں سوچتا اس چیز کو، نہ مرد نہ عورت۔ اگر اس کو یہ شوق ہو جائے یا یہ جنون ہو جائے یا یہ اپنی نفسانی خواہش کے اوپر اتنا حاوی ہو جائے اس کے اوپر کہ وہ اسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، کہیں کہیں جھوٹا بھی ثابت ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی اولاد خراب نہیں ہوگی۔ کہیں کہیں اداکاری کرنی پڑتی ہے تو کرو، ایک دوسرے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جب اتنی محبت سے، اتنی محنت سے جب ایک گھر اٹھا رہے ہو، تعمیر کر رہے ہو، اس کو بنا رہے ہو، اس عمارت کے لیے، تو کیوں درمیان میں جو ہے نا اینٹوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے لگائیں گے، اور کیوں بجائے پختہ اینٹ کے بجائے وہاں پر جو ہے نا برادہ بھر دیں گے تاکہ وہ عمارت گر جائے؟ ذہین والدین کبھی بھی نہیں ایسا کرتے۔ بالکل اداکاری بھی کرنی پڑ رہی ہے تو کرو، مگر بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا، ایک آئیڈیل والدین ثابت کرو، تاکہ آپ کے بچے آئیڈیل والدین بن سکیں آگے جا کے، نسل ایسے ہی پیاری طریقے سے چلتی رہے۔ اچھا، ان گھروں کے بارے میں کیا بولیں گی جہاں پر شوہر جو ہے وہ بیوی کو مارتا ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں سامنے، تو یہ چیز بچوں پہ بہت اثر انداز کرتی ہے، تو اس سے تو پھر بچے پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں؟ یعنی دباؤ نہیں، میں تو کہتی ہوں ختم ہو جاتے ہیں بچے۔ جی وہ تو کوئی انتہائی کوئی جاہل ترین انسان ہوتا جی، ہے، ہمارے معاشرے میں میجورٹیز ہے ایسی۔ کم ظرف ترین، جو اپنا حق سمجھتا ہے جبکہ اجازت ہی نہیں ہے مارنے کی، کیوں مارے گا وہ؟ وہ کس نے لیکن حق یہ دیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اب تک مرد حضرات سمجھے کیوں نہیں اس بات کو، ان کو سمجھایا نہیں گیا نا ثنا، ان کو یا سمجھانے وہ کے لیے، سمجھنا نہیں چاہتے اس بات کو؟ نہیں سمجھنا تو چاہیں گے مگر ان کو سمجھانے کے لیے منہ کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر کھل کے میں سچ بول رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی سوچنے لگے کہ دیکھو یہ تو بگاڑ رہی ہے، جی، کیونکہ آپ سچ پھر بول عورت رہے بری ہو ہیں، جاتی ہے۔ بری ہو جاتی ہے، تو ہمیں برا بننا پڑے گا۔ بالکل میں کہتی ہوں اتنا بولڈ ہو جاؤ کہ ہمیں بولڈ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو ہمیں بولڈ ہونا ہے، بالکل ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں سچ بولنے سے قطعاً نہیں ڈرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو۔ ذہنی مریض بچے نکالنے ہیں، آپ اچھے بنے ہوئے ہو معاشرے میں، آپ کے بچے دربدر ہو رہے ہیں، ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں، اگلی نسل کو بھی خراب کرے، اپنے آنے والے بچوں کو بھی دباؤ کا شکار میں رکھ کے احساس کمتری میں پال رہے ہیں، تو یہ کوئی تمغہ لینے والی بات نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ وہ اپنے گلے میں تنخواہ ضرور ڈال لیتے ہیں کہ ان کو تمغہ مل گیا، وہ بڑا اونچا سر کر لیا، مار پیٹ کے اچھے بن گئے، مگر میں کہتی ہوں کہ بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور ہمیں بولنا ہوگا کہ وہ غلط کرتے ہیں، اور ان کو ساتھ دینے والا۔ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، برابر میں اگر آوازیں آ رہی ہیں، ہوتا تھا، میں نے سنا ہے۔ سعدی سرا صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے اپنے پروگرام کی طرف۔ سعدی سرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جب پیرنٹس کی علیحدگی ہو جاتی ہے، مینس ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے آپس میں، یا تو بچوں کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے یہ بات، بچوں کو نفسیاتی مسائل سے کیسے بچایا جائے؟ بچوں پر تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ
اگر ہو گیا علیحدہ تو اپنا اپنا گھر بس جاتا ہے، مگر سب سے زیادہ بچے دو جگہ پہ بٹ جاتے ہیں. بچے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. دو جگہ بھی نہ بھی بٹیں تب بھی وہ ایک جگہ بھی اگر ہو جاتے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں میں بچوں کی شخصیت میں بہت خلا آ جاتا ہے، بہت زیادہ. تو ہمیں ان کو نفسیاتی طور پر، میں والدین سے کہوں گی کہ ان کو جو ہے وہ اتنی شدید ضرورت ہوتی ہے توجہ کی، جی، اور مثبت باتوں کی، مثبت طرز عمل کی، کہ ان کو احساس کمتری نہ ہو، وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار نہ ہو، وہ غلط صحبت میں نہ جائیں. کیونکہ فطری بات ہے کہ بچے پھر اپنے آپ کو اپنا، جب ان کا آئیڈیل ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی آئیڈیل ہوتے ہیں اولاد جی کے، بالکل. جب اپنے آئیڈیل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس دوران بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کا ذہن، چھوٹا سا ذہن، یہ بڑا ذہن جیسا بھی ہوتا ہے، مطلب قبول نہیں کر پا رہا ہوتا. جی، وہ اپنے آپ کو بالکل لاوارث سمجھتے ہیں. تو ایسے میں سمجھدار ماں یا سمجھدار والد، ٹھیک ہے آپ میں لوگوں میں نہیں بنی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے بالکل کہ نہیں بن سکی، جی کیوں نہیں بنی، مگر اپنی اولاد کو اگر بچانا ہے تو کسی ایک کو یا دونوں کو اس میں بہت بڑا رول ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ عام والدین جو ساتھ رہتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس صورت میں انہیں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، انتشار کا سبب نہ بن جائے معاشرے میں بھی اور خود اپنے گھر میں بھی، اور وہ اپنے آپ کو بالکل لاوارث نہ سمجھیں. تو شدید ترین انہیں جو ہے وہ توجہ چاہیے ہوتی ہے. پھر یہاں پر تو یہ بات آتی ہے نا، یا تو پھر عورت اپنے لیے سٹینڈ لے یا پھر بچوں کی خاطر جھک جائے. تو عورت وہی سٹینڈ لے جو اپنی اندر اتنا مضبوط ارادہ رکھتی ہو اپنی اولاد کے لیے. ایسی عورتوں کو تو حق نہیں ہے، میں کہتی ہوں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. ان عورتوں کو تو میں کہوں گی کہ کہتی ہوں کہ آپ مر جاؤ، جو بھی آپ پر بیت رہا ہے گزارو، کیونکہ اگر آپ اسٹینڈ لینے کا سوچتی صرف اپنے لیے تو ایسی عورتوں کو تو حق بھی نہیں ہے، بالکل. قطعاً نہیں ہونا چاہیے. کہ اپنی اولاد کو جب بچانے کا تمہیں طریقے ہی نہیں پتہ، سوچتے بھی نہیں ہو، کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، مگر یہ کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، صرف اپنی خوشی کے لیے آپ نے جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹینڈ کیسے لے لیا؟ اگر اسٹینڈ لینا ہے تو اپنی اولاد کو سامنے رکھ کے پھر لو. لیکن کوئی ایک قربانی دینی پڑتی ہے عورت کو یا بالکل مرد کو. کسی ایک کو تو ضرور دینی پڑتی ہے کہ جی اس کو اپنی زندگی پوری بچوں کے لیے جو ہے نا ان کے نام کر دینی چاہیے. جی اب یقین کریں کہ مجھ پر وقت تھا تو میں سوچتی تھی کہ بچے جو ہے وہ مطلب ایک ہوتا نا، میں نے کہا نا کہ عشق کرنا پڑا مجھے، بالکل. محبت سے کوئی بہت اونچا درجہ، اندھا دھن عشق جسے کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہ آئے، مجھے بس انہی کے لیے مجھے زندہ رہنا ہے، انہی کے لیے کرنا ہے مجھے. تو یہ عشق ہی ہمیں اس انتہا کو پہنچا دیتا ہے کہ ہم پھر سوچتے ہیں، پھر میں سوچتی تھی کہ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس. اب یقین کریں ثنا کہ اس چیز نے مجھے مطلب اتنا کیئرنگ بنا دیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرے آس پاس رہنے والے، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے سسرال والے بھی، خود میرے ہسبینڈ بھی مجھے مطلب اس بارے میں میری تعریف کرتے ہیں کہ تم نے انتہائی جو ہے بچوں کو سنبھال کے پرورش کی ہے، پالا ہے. تو اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر بار بار عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کی تذلیل کر رہا ہے بچوں کے سامنے، تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس تذلیل کا تو ظاہری بات ہے وہ حقدار ہی نہیں ہے اس عورت کا جس کی وہ تذلیل کرتا ہے. میں کہتی ہوں ایسے مرد کو جو ہے نا عورت کی زندگی سے نکل جانا چاہیے، یہ نکال دینا چاہیے. تذلیل کا کوئی بھی ہمارے پاس جواز ہی نہیں بنتا کسی بھی صورت میں کہ وہ تذلیل کرے ایک انسان کی. وہ خود ہی اتنا تذلیل یافتہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں جو عورت کی تذلیل کرتا ہے یا اس کو بدنام کرتا ہے یا اس کے بارے میں غلط باتیں بولتا ہے، وہ مرد خود ہی میں کہتی ہوں پیدائشی نقص زدہ انسان ہے، وہ غلیظ انسان ہے، وہ گندا انسان ہے جو کہ اپنی ہی بیوی کے لیے ایسے الفاظ بولے یا اس کی تذلیل کرے. وہ کسی قابل نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کچھ بھی ہو جائے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی جیسا بھی باپ ہے قبول کرو، جیسا بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ جیسا بھی شوہر ہے ایک کو کاٹ دو ہاتھ سے، ہاں ایک ناصر کو آپ کاٹ دو، آپ 4 بچوں کو بہترین آپ سنبھال سکتی. اگر آپ نے ایک ناصر کو نہیں کاٹا، آپ نے تقریباً 4-5 جتنے بھی آپ کے پاس اولادیں ہیں آپ نے سب کو برباد کر دیا. عورت کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم ایک مرد کے بغیر کچھ نہیں ہو. کس صورت میں؟ مطلب یہ کہ اگر ڈیورس لے لیتی ہے عورت یا علیحدگی لے لیتی ہے، بچوں کی پرورش آتی ہے اس کے ذمے، تو پھر ہمارا معاشرہ خاص کر کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرف جانے نہیں دیتے. اکیلے بھی کرنا چاہ رہی تو کر سکتی ہے، کرے بالکل کرتی ہیں بہت ساری خواتین. لیکن جب عورت اپنا حق استعمال کرتی ہے تو اسے کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے، تو یہاں پہ پھر بولتے ہیں کہ تم مرد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی.
ہاں اس کو ڈرایا جاتا ہے جی اس بارے میں، اچھا کر بھی لے تب بھی بری. جی بالکل وہ کہتے ہیں نا چٹ بھی میری پٹ بھی میری، جی کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں. جی. تو ایسی عورتیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اسے صرف اپنی شریعت استعمال کرنی کو چاہیے. حق استعمال کرے، بالکل قانون کا سہارا لے، بالکل. اپنے آپ کو اتنی بیچاری نہ، کیونکہ پھر جو عورتیں اپنا حق استعمال نہیں کرتی سنا، جی وہ معاشرے میں ایک اور سب سے بڑا خدا ہے ہماری مدد کرنے والا. بیچاری کہلاتی ہیں. جی ایسی عورتوں کا پھر یا تو اسٹینڈ لے کے بچوں کو اکیلے پال لے، وہ جی اگر اتنی ہمت ہے، وہ باتوں کی پرواہ نہ کرے. بیسٹ ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر وہ باتوں کے درمیان آتی ہے نا کہ میں پھر کر لوں گی، تو لوگ یہ کہیں گے، جب کرتی ہے تو پھر وہ سنتی ہے تو کیئر نہیں کرے، پرواہ نہ کرو. اللہ آپ سے راضی ہے نا، اللہ کو تو ناراض نہیں کیا نا آپ نے. جب اللہ آپ جی سے راضی ہے تو آپ پھر دنیا پھر خود بخود راضی ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس نے اللہ کو راضی کر دیا، جی دنیا اس سے خود بخود راضی ہو رہی. وہ یہ چیزیں سنا میں سمجھتی زندگی میں مستقل نہیں چلتی، کہ آگے جا کے بھی اس کو جو ہے نا وہ سروائیو کرنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لیتی ہے. بالکل. یہاں پہ سچ ہم نے عورت کی بات کی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت سپورٹیو ہوتا ہے، لیکن عورت اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی، پھر اس کی طرف سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر گھر کی بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے یہ چیزیں. بالکل. اگر آپ اس کو تعریف نہ کرو گے جو سپورٹ کر رہا ہے، اس جی کو اگنور کرو گے، کیوں آپ نے اگنور کیوں کرو؟ ہوں یا تو ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے ایسی عورتوں کا، جو کہ ایک اتنا کیئر کرنے والا ہسبینڈ اگر ہے زندگی میں شامل ہے، جو خیال کر رہا ہے، جی عزت بھی دے رہا ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں رہی، بالکل تو آپ تو مطلب وہ عورتیں تو خود اپنے پیروں میں کلہاڑی ہی بالکل. مارتی ہیں نا اپنے عورت کا حالات پہ. آگے کا سفر بہت مشکل ہو بہت جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. اس جی کو سمجھنا چاہیے یہ چیز شروع سے، کہ یہی میرا گھر ہے. جب میرا گھر بھی یہی ہے، اور جو ایک اچھی چیز نظر کیوں نہیں آ رہی، میں تو یہ تعجب کروں گی کہ آپ کو اچھی چیز نظر کیسے نہیں آئی. ایک اچھا خیال کرنے والا، محبت کرنے والا نظر کیوں نہیں آیا؟ بالکل. تو اس میں ہماری آنکھوں کا قصور ہوتا ہے نا. نظر کیوں نہیں آیا آپ کو کہ آپ نے اسی چیز کو پھر بگاڑ بھی لیا؟ تو بگاڑے نا اس چیز کو، مزید توفیق ہو جی کہ اس میں توفیقات میں اضافہ ہو، مزید بہتر زندگی ہو جائے، بچوں کے لیے فائدہ ہو. ہاں یہ کہ ظاہری بات اپنی کوئی تربیت میں کمی ہوتی ہے، یا اپنی جو الجھنیں دماغی ہوتی ہیں، یا جو بھی کہیں تعلیم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، تربیت کی جی. کمی بعض اوقات، کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا اچھی چیز کو نظر انداز کر کے لڑائی جھگڑے میں اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں. تو بچوں کو کیسے بچائیں ایسے نفسیاتی مسائل سے؟ دیکھو بچوں کو بچانا تو انہی دو کا ہی کام ہے نا، تیسرا کوئی نہیں بچا سکتا. صحیح. تیسرا یہاں پر اگر شوہر اتنا اچھا ہے، جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہیلپ بھی کر رہا ہے، ہر طریقے سے خیال کر رہا ہے، عزت بھی کر جی رہا ہے، تو یہاں پر جو سمجھدار ہے اسی سے توقع کی جائے گی کہ وہی سنبھال سکتا ہے. ایک ناچ سمجھ سے تو پھر توقع نہیں کر سکتا نا کوئی. جی تو بالکل. اس صورت میں بچا سکتا ہے جب وہ کہ وہی ہسبینڈ اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو نہ سمجھتے ہوئے کہ سامنے والا جو ہے وہ مان لینا چاہیے کہ وہ نہ سمجھ ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اسے صحیح. توقع نہ کرے، یا لڑائی جھگڑا وہ نہ اپنی طرف سے کرے. تو اس کو اگر سنبھالنا ہے تو وہ خود سنبھال سکتا ہے، بیوی جی کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی. اپنی نسلوں کو خراب نہیں کر سکتا ایسا مرد کبھی بھی، اگر وہ سمجھدار ہے اور تو. ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ کچھ الگ سے نظر آتے ہیں، ہاں یا تو وہ سائیکو ہو جاتے ہیں، سائیکو ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بچوں پہ بہت بہت زیادہ اثر انداز ہو بالکل، جاتی اور ہے. وہ دور سے نظر آتے ہیں، خواہ جی وہ آپ ان کو ایک وہ جوانی میں محفل الگ دیکھیں، سے نظر آتے ہیں نہ. محفل میں جی کنفیوز رہتے ہیں، پریشان بالکل رہتے ہیں، کھوئے کھوئے بھی رہتے ہیں. بالکل. بات بے بات تو جھگڑا ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تو اس بات پہ خوش تھے اور جی ابھی اس بات میں لڑنے چھوٹی شروع سی ہو گئے. بات پہ ٹیمپل ہو جاتا ہے ان کا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں چیخنا چلانا شروع ہو جی جاتے ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو پھر غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو وہ ہر بات میں حق بجانب بھی سمجھتے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو. کیونکہ وہ پھر زندگی بھر کبھی بھی سنا وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے. جی یہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے اولاد کے لیے، کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں صحیح اگر ان کو بتایا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو جی ہے نا ایک گیپ ہوتا ایگری ہے نہیں جو وہ کرتے فل ہیں، نہیں کر پاتے. وہ فیل نہیں کر پاتے. جی وہ چیز ان کے اندر آ ہی نہیں پاتی کہ اپنا بھی تجزیہ کریں. وہ کبھی بالکل. اپنے آپ کو بھی وہ کٹہرے میں کھڑا کریں. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کٹہرے میں، وہ ہمیشہ دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں. صحیح. وہ خود کٹہرے میں آنا بھی، وہ ہمیشہ جج بنے رہتے ہیں. کیونکہ لائف کو انہوں نے بہت زیادہ نیگیٹو فیڈ بہت میں بھی دیکھا ہے. وہ جج بنے رہتے ہیں. جی وہ کبھی بھی جو نا کٹہرے میں خود اپنے، حالانکہ اگر انسان تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے تو اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تو بہت جلدی اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ. جی
ہم سب ایسے ہی کر لیتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کسی سے ہم نے بہت دیر تک بات چیت نہیں کی, لڑائی ہو گئی, تو ہم فوراً سوچتے ہیں. مگر اس طرح کے بچے آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط ثابت صحیح مطلب غلط وہ معاشرے کے ثابت ساتھ کوئی جو ہے کرے بھی نا, نہیں تو آگے بڑھ اگر پاتے. ان کو سمجھائے بھی وہ نہیں, وہ اپنی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں, اپنے آپ کو سچ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی نچلے درجے کی ایک نفسیات ہے جس میں بچہ چلا جاتا ہے, وہاں سے وہ نکل نہیں پاتا کبھی. الگ دنیا ہو جاتی ہے ان کی, الگ دنیا ہو جاتی ہے جس میں وہ خود ہی اپنے بادشاہ ہوتے ہیں, وہ خود ہی دوسروں کو مجرم بنا کے کھڑا کرتے ہیں. انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, جی انہیں دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا, بس یہی ان کے مطلب وہ پاس سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہم باقی جو سب کر رہے ہیں غلط ہم ہے. باقی سب غلط ہے. جی تو صرف اور صرف یہ بگاڑ ہی تو ہے, اس میں تو کہیں اچھائی کا پہلو نکلتا ہی نہیں. ہاں وہی جیسے آپ نے پوچھا کہ کون کر سکتا ہے, تو ایک اگر والد اگر ذمہ دار ہے, ذہین ہے, مخلص ہے اپنے نسل کے ساتھ, میں یہاں نسل کا لفظ استعمال کروں گی کہ اس کو بہت دور تک پھر لے کے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میری نسلیں چلیں گی اس طرح سے, تو اپنے اوپر بڑی شدید برداشت میں سمجھتی ہوں کہ کرنا پڑتی ہے اس کو, اور کرنا چاہیے. صحیح ہے. پھر بات یہ کہ بچوں پہ آ جاتی ہے کہ اب بچے باپ پالے گا یا ماں پالے گی, پھر یہاں پہ بھی بچے جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. بس جو بھی ذمہ داری لے وہ بڑی قربانیاں اس کو دینی پڑتی ہے, اس کی پوری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ قربانیوں کی نظر ہو جاتی ہے. جی جو ذمہ داری سے دور بھاگ رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے ثنا, کہ وہ شروع سے مخلص نہیں تھا. جو دور بھاگتا ہے ذمہ بالکل. داریوں سے, جسے چھوڑ دیا, جس نے لاپرواہی دکھائی, ایک تو پہلے گھر کا ماحول خراب کیا, جی غلط چیزیں اس طرح سے شروع کی کہ معاملہ یہاں تک پہنچا. پھر اگر وہ ذمہ داری سے بھی, بچوں کی ذمہ داری سے فارغ البال ہو چکا ہے کہ بالکل اب اس کو بچوں کو نہیں دیکھنا, وہ پوچھتا بھی نہیں پلٹ کے, تو ثابت ہمارے معاشرے میں یہی بات ثابت کرتی ہے کہ پھر غلط کون تھا. اگر آپ مخلص تھے اپنے فیملی کے ساتھ, تو آپ کو پرواہ کیوں نہیں ہوئی, اور آپ نے بچوں کی ذمہ داری کیوں نہیں سنبھالی. آپ نے مطلب ہوتا ہے نا, میاں بیوی جتنا بھی لڑے, آپ بچوں کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا زمانے کے رحم و کرم پر, آپ شروع سے سعادت ہی آپ سرا غلط صاحبہ, ہے. یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی مزہ ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور اور ہماری مہمان سعادت سرا صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.